अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं आज एक्सक्लूसिव। और आज का ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हम कर रहे हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन पर। जैसा कि नाजरीन आप सबको पता है और मुसलसल खबरों में आप देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान में रोज बरोज बदलती सिचुएशन एक नए रुख का इशारा करती नजर आती है। जो सोचा जा रहा था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के मसाइल और मुश्किलात सामने आ रहे हैं। जिस तरह अफगान तालिबान की पेशकदमी को पेश किया जा रहा है या दिखाया जा रहा है या हो रही है, ये एक मुख्तलिफ, मैं इसलिए अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ कि इसको हर कोई अपने एंगल से देख रहा है। खासतौर पर जब हम पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को जो खबरें आ रही हैं तो उसमें मुसलसल उनकी पेशकदमी जो है वो नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि वो मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो अपने कब्जे में करते जा रहे हैं। अच्छा, एक और सिचुएशन भी हमें देखने को मिल रही है कि अगर हम शुमाल में या फिर पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है या फिर ईरान के साथ जो बॉर्डर है उस पर तालिबान की, अफगान तालिबान की जो पेशकदमी है उसको देखें तो बिल्कुल एक नई चीज जो है वो हमारे सामने आ रही है। बहुत सारे लोग जो है इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जिस तेजी से सामने आ रही है। फिर दूसरी तरफ पूरे खित्ते की जो कुव्वतें हैं या फिर अमेरिका और यूरोप या फिर रशिया की तरफ हम अगर रुख करें तो देखें तो फिर एक नई सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ रहा है। हर कोई अपनी सतह पर ये कोशिश करता नजर तो आता है कि अफगानिस्तान का जो मसला है वो अफगान अवाम की मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन पुरअमन तरीके से हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक कंफ्यूजन है जो बढ़ती जा रही है। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात ये है कि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मसाइल का सबब बन सकता है दो तरह से। एक तो यकीनन अमन व अमान की सूरत हाल है और दूसरी अहम बात जो है वो अफगान मुहाजिरीन का एक और इन्फ्लक्स जो है वो हमारे पास आना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अफगान मुहाजिरीन 2.8 मिलियन की तादाद में बताए जाते हैं। अब ये मसले हैं। दूसरी तरफ जो खित्ते के पड़ोसी मुमालिक हैं अफगानिस्तान के, उनकी अपनी एक ग्रेट गेम है। ये सारी बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ तीन बहुत अहम मेहमान हैं जो कि न सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन पर नजर रखते हैं बल्कि अफगान अमूर के भी माहिर समझे जाते हैं। तारुफ में करवा देती हूँ, अकील यूसुफजई है, तज्जियाकार है, कई किताबों के मुसन्निफ भी है और अफगान अमूर पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर हुसैन शहीद सहरवर्दी है, माहिर और अमूर बैनुल अक़वामी है, प्रोफेसर है। लेकिन जब इनके हम तज्जिए सुनते हैं और जिस तरह से अफगानिस्तान को ये फोकस करते हैं और उस पर नजर रखते हैं, यकीनन वो इनका अपना एक खासा है। और हमारे साथ हमारे क्वेटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद भी मौजूद हैं, क्योंकि जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो तकरीबन 2600 किलोमीटर की जो लंबी बॉर्डर है, अगरचे कुछ लोग इसे 2500 भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये जो एक लंबी बॉर्डर है इसमें जहां एक तरफ जहां मैं बैठी हुई हूँ वो बहुत अहम सूबा है, वहां दूसरी तरफ जहां मुजीब बैठे हुए हैं वो भी बहुत अहम सूबा है। अब वहां क्या हो सकता है अगर अफगानिस्तान में हालात खराब हुए, तो इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी अकील यूसुफजई आपसे। मैं आज देख रही थी कि रशिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं और फिर अफगान तालिबान का वहां बैठ के बात करना, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को समझाइएगा। जिस तरह आप अफगानिस्तान को देख रहे हैं, ये आखिर रूस चाहता क्या है? बहुत शुक्रिया फरजाना, बहुत पेचीदा मसला इख्तियार कर गया। जिस तरह आपने तमहीद में बताया भी कि तबसरा करना भी या तजिया करना भी काफी मुश्किल लग रहा है। जिस रफ्तार के साथ तालिबान मुख्तलिफ इलाकों को फतह कर रहे हैं, या आपने पाकिस्तानी मीडिया की बात की, मगर इंटरनेशनल मीडिया में भी ये रिपोर्ट हो रहा है कि उनकी पेशकदमी जारी है। आप यकीन करें कि अफगान तालिबान के जो दोहा के लोग बैठे उनको भी यकीन नहीं आ रहा है कि इतनी पेशरफ्त इतने चंद ही दिनों में हो जाएगी। आपको पता है कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर के करीब क्या हुआ, 1000 से लेकर तकरीबन 1300 तक लोग अफगान जो ट्रुप्स थे वो वहां पर भाग गए। दूसरी जानिब ईरान जैसे अहम मुल्क में वहां पर भी बहुत से जो अफगान फौजी थी वो भाग गए। इस वक्त सूरत हाल ये है जब हम बात कर रहे हैं कि बाकायदा ताजिकिस्तान
کے ساتھ جو بارڈر ہے جس کے ساتھ تجارت ہوتی ہے افغانستان کی اور بہت اہم روٹ ہے سینٹرل ایشیا کی جانب پر، وہاں پر باقاعدہ افغان طالبان نے اتھارٹیز ایکسرسائز کرنی شروع کر دی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جیسے اہم ملک کے ساتھ بھی وہاں پر باقاعدہ ان لوگوں نے راہداریوں کا جو سسٹم ہے اس کو فعال بنایا ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرحدوں پر بھی جو پاکستان کے مشرقی علاقے ہیں وہاں پر بھی اگرچہ ماضی کے مقابلے میں ان کی پیش قدمی کم ہے یا یہاں پر جنگ کی اس صورتحال نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ایک حکمت عملی ہمیں نظر میں آ رہی ہے بہت ڈفرینٹ ہے، اور اس پر شاید کہ افغان فورسز کو اور ان کے اتحادیوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ پچھلی بار ان کو ریزسٹنس ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا شمالی افغانستان کے جو وار لارڈز ہے، وہاں کے جو پولیٹیکل فورسز ہے، وہاں کے جو قبائل ہے، وہاں کے جو مختلف اہم لوگ ہیں جو کہ کابل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں بہت اہم عہدوں پر انکلوڈنگ عبداللہ، تو اس وقت ان کو ریزسٹنس ہوئی تھی طالبان کو وہاں پر شمالی افغانستان کے اندر. اب کے بعد اسی تجربے کو ان لوگوں نے ایک اور اینگل سے ایکسرسائز کیا ہے کہ انہوں نے جنوبی افغانستان اور مشرقی افغانستان کے بجائے انہی کے علاقوں کو فوکس کرنا شروع کیا، اور وہاں پر بدخشاں میں اور چند وہ جو بہت اہم تکنیکی جو یہ بہت اہم بارڈر کے حوالے سے یا سینٹرل ایشیا کے حوالے سے یا رشیا کے حوالے سے بہت قریبی جو علاقے ان لوگوں کو پتہ کرنا شروع کر دیا، بلکہ وہاں پر ان کا اب اپر ہینڈ بھی ہے، ان کا ہولڈ بھی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز بھی ہے. لیکن اس ساری سچویشن میں میں نے جو سوال کیا کہ روس کیا چاہ رہا ہے، بالکل یہ جو شمالی افغانستان میں روس کی بھی بہت تشویش ہے، چائنا کی بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ رشیا کوئی 2 سال سے آپ کو پتہ بھی ہے، سب باقی دوستوں کو پتہ بھی ہوگا کہ رشیا کی اس ریجن میں خاص کر افغانستان اور پاکستان میں دلچسپی بہت بڑھ گئی ہے. غیر معمولی طور پر رشیا ایک نئی پاور کے ساتھ یا ایک نئی شناخت کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ وہاں ڈیرے ڈالتے ہیں شمالی افغانستان کی جانب ازبکستان اور تاجکستان کے بارڈر پر، وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ارمینیا کی شکل میں چند اور وہاں پر بہت وارز بھی ہوئی ہے، ریسنٹ پاس میں ہم نے دیکھا بھی ہے، تو رشیا تو اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ طالبان نے رشیا کے بارے میں اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا بھی ہے کہ ہم رشیا کے مفادات کا خیال رکھیں گے، ان کی طرف پیش رفت نہیں کریں گے. مگر آپ دیکھ لیں کہ واخان پٹی اور چند اور ایریاز میں جہاں پر طالبان کو غیر متوقع طور پر ویلکم بھی کیا گیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے وہاں پر ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی چائنا کی تشویش میں بھی اضافہ ہو گیا. تو میرے خیال میں ہر ایک ملک انکلوڈنگ پاکستان وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ اپنے بارڈر کو سیکیور کرے، اس لیے کہ داعش کی شکل میں یا چند اور جو سینٹرل ایشین جو وہ ہے جنگجو ہے یا گروپس ہے جو بہت خطرناک رہے ہیں چائنا اور رشیا کے حوالے سے، کہ ان کا راستہ روکا جائے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا حسین صاحب کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. حسین صاحب، جیسے کہ عقیل یوسف زئی نے کہا کہ طالبان کی جو پیش قدمی ہے اس کو ہم ایسے نہیں دیکھ رہے تھے جیسے ہو گیا، اور خود دوحہ میں بیٹھے ہوئے جن لوگوں سے ان کی بات ہوئی ہے تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر ان کو مل رہا ہے. آپ ان حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے، آپ کا ایک بڑا بنیادی اور بڑا اہم سوال ہے اس وقت کے لحاظ سے. جو ایگریمنٹ طالبان اور امریکہ کے درمیان پچھلے سال ہوا تھا وہ چند سٹیجز میں تھا. پہلا سٹیج یہ تھا کہ یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا، دوسرے سٹیج میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، تیسرے سٹیج میں بین الافغان مذاکرات ہوں گے. وہ جب کامیاب ہو جائیں گے تو امریکہ باہر نکلے گا. یہاں پر ایک بدقسمتی ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ. ابھی بین الافغان مذاکرات کامیاب ہوئے نہیں تھے کہ امریکہ نے کال دے دی کہ ہم نکل رہے ہیں، اور نکلنے کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کی ہم نکل رہے ہیں تو جو ان کا دشمن ہے یعنی کہ افغانستان میں طالبان، انہوں نے اپنی جو کارروائیاں ہیں وہ تیز کر دی، انہوں نے اپنے جو ملٹری آپریشن ہیں وہ تیز کر دیے. لازمات ہے جب آپ ایک ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ میں نے تو یہاں سے جانا ہے تو دشمن کے حوصلے جو ہیں وہ بہت زیادہ اونچے ہو جاتے ہیں بجائے اس کے پسپا ہوتے. تو اس وجہ سے انہوں نے بہت تیزی سے جو ہے وہ انکرشن کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہر گزرتے ہوئے دن کے لحاظ سے ڈسٹرکٹس پر ڈسٹرکٹس افغانستان کے جو ہیں وہ طالبان کے ہاتھ چڑھ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بڑی اہم بات جو یہاں پر بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ افغانستان ایک خوبصورت اور مضبوط اور منظم آرمی بنانے میں پچھلے 20-21 سال میں برے طریقے سے ناکام ہوا. امریکہ سرکار نے یہاں پر آ کر $80 ارب ایک بہترین افغان آرمی بنانے میں لگائے. $80 ارب کہنے کو تو ایک اماؤنٹ ہے، لیکن یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اس سے تو میرے خیال میں یورپ کی پوری آرمی تیار ہو سکتی ہے. لیکن وہ ایسی آرمی بنی
کہ ہم پچھلے عرصے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بھوسے کی بھری ہوئی آرمی ہمیں نظر آتی ہے کہ دن بدن 200 250 300 کے قریب وہ جو آرمی کے جو کمانڈوز ہیں وہ طالبان سے مل رہے ہیں، اور پچھلے دنوں کی خبر ہے کہ 1500 ازبکستان جو ہے وہ بھاگ گئے افغان آرمی کے جو وہ فوجی تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کی جو دشمن ہے ان کا وہاں پر یعنی طالبان، ان کے حوصلے جو ہیں وہ اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کہ آج میں اور آپ اس کے لیے پریشان ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی اس وقت کتنا زیادہ دور اندیش ہیں. اس وقت اگر وہ طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل کو کامیاب اگر نہیں ہونے دیں گے یا وہ زیادہ سے زیادہ ان کی ڈیمانڈز نہیں مانیں گے تو پھر یہی ہوگا جو کہ اس وقت چل رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے دو چیزوں سے. ایک تو وہ جو کہ ہو چکا اور اب وہ ریپیئر نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ تھا کہ امریکہ اپنے نکلنے کی کوئی ڈیٹ نہ دیتا بلکہ دونوں فریقین پر مجبور کرتا، ان پر پریشر ڈالتا کہ آپ دوحہ میں کوئی نہ کوئی مذاکراتی عمل کو جو ہے وہ ایک منطقی انجام تک پہنچائیں اور اس کو کامیاب کریں. امریکہ اس چیز میں ناکام رہا، اس نے اپنی فوجیں نکالنے کا اندیہ پہلے دے دیا. دوسرا جو اس کا حل اس وقت ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے مسئلے کا حل یہ دوحہ میں موجود ہے. کسی طریقے سے اگر افغان طالبان اور اشرف غنی کو علاقے کے جو ممالک ہیں جن میں پاکستان ہے، ایران ہے، اب یہ تمام علاقے کے ممالک جو وہ چاہتے ہیں امن اس علاقے میں، تو وہ ان دونوں پر پریشر ڈالیں کہ بجائے اس کے کہ فوجی طاقت کے ذریعے ملک کو حاصل کیا جائے جیسے کہ طالبان کر رہے ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ یہ دونوں کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پر کسی نہ کسی ایک درمیانے راستے کو اختیار کریں. بصورت دیگر افغانستان ایک دفعہ پھر 9/11 سے پہلے والے حالات میں چلا جائے گا، اور وہ پھر کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا، نہ طالبان کے لیے، نہ اشرف غنی کی حکومت کے لیے، اور نہ نیبرنگ کنٹریز جو ہیں ان کے لیے. جی بالکل، اور اس کا امپیکٹ صرف نیبرنگ کنٹری پر نہیں خطے پر اور پوری دنیا پر پڑے گا. ظاہر ہے ہم نے پہلے بھی اس کا ایک تجربہ دیکھ لیا. مجیب، یہ جو سچویشن دونوں ہمارے ساتھیوں نے آپ کے سامنے رکھی اور پھر ایک بات آئی کہ اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کو بڑی دور اندیشی سے اور حکمت عملی سے آگے لے کر جائیں یا اس مسئلے کو حل نکالنے کی کوشش کریں. آپ بلوچستان میں بیٹھے ہوئے لوگ چونکہ ظاہر ہے ایک بہت اہم آپ حصہ ہیں افغانستان بارڈر پر، کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے مسئلے کو؟ کیا یہ ایتھنک ایشو کی طرف جاتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ فرزانہ، ایتھنک کی طرف تو بالکل بڑھ رہا ہے، اور اگر آپ اس کو افغانستان کے تناظر میں دیکھیں تو جس طرح خاموشی سے امریکی فوجی نکلے ہیں اس سے ایک چیز تو واضح ہو ہی جاتی ہے کہ امریکہ اور طالبان کی کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہے. اس طرح اس نے جس طرح چھوڑا ہے اس کا مقصد بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح طالبان خود اپنا اثر رسوخ قائم کر لیں. اگر وہ چاہتا کہ مذاکرات ہوں، اور اشرف غنی گئے بھی تھے امریکہ، جو بائیڈن سے ملاقات بھی ہوئی، وہاں پہ ان کو جھنڈی دکھا دی گئی کہ وہ خود جا کے بات کریں، تو اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ امریکہ انٹرسٹڈ نہیں تھا اشرف غنی میں. اب اس کے لیے وہ کارآمد نہیں ہے. جہاں تک طالبان کی بات ہے تو جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، آئندہ 2 سے 3 ماہ لگیں گے شاید ان کو پورا کابل تک کنٹرول کرنے میں، کیونکہ جو فوج امریکہ تیار کر کے گیا اس کی تیار کردہ فوج دھڑا دھڑ سرنڈر ہوتی جا رہی ہے. اور جو جنوب کے اضلاع ہیں اور جو علاقے ہیں وہاں تو ابھی طالبان نے اتنی پیش قدمی شروع نہیں کی، لیکن کل وہ داخل ہو گئے کندھار میں. اگر آپ دیکھیں جو ہمارے سے ملک کے علاقے ہیں اسپیشلی زابل، کندھار، ہلمند وغیرہ، یہاں پہ اگر امریکن فورسز ایساف موجود بھی تھی تب بھی 70% جو ایریا تھا اس پہ کنٹرول تو طالبان کا ہی تھا. روڈ اور شہروں پہ کنٹرول ایساف، افغان فورسز اور امریکہ کا ضرور تھا، لیکن جو روڈ سے ذرا نیچے جائیں، ہم چمن بارڈر کراس کرتے ہیں، ویش میں داخل ہوں، پھر اس کے بعد سن بولدک اور پھر آگے روڈ سے 100 میٹر دونوں طرف آپ کو امریکن افغان فورسز ملتی تھی، لیکن چند کلومیٹر آپ دیہات کی طرف جائیں تو کنٹرول طالبان کا ہی تھا. تو اب بھی ان کا ان جنوب کے اضلاع میں کنٹرول تو ہے، لیکن وہ شہروں پہ ابھی تک اس طرح آئے نہیں، انہوں نے فوکس ادھر ہی رکھا ہوا ہے. لیکن جو بات ابھی آپ نے 2 سینئر تجزیہ کاروں سے پوچھی کہ روس، امریکہ ان کا کیا ہے، تو طالبان کی جانب سے سب کو جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ ان کی زمین
کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور وہ کسی کے معاملات میں مداخلت بھی نہیں کریں گے. اس لیے ذرا مطمئن ہے. لیکن ہم دوسری طرف جو ہمارے بارڈرز ہیں ہم نے پوری تیاری کر لی ہے. بلوچستان کا جو 1100 کلومیٹر بنتا ہے ہم نے وہاں فینسنگ مکمل کر لی ہے. جہاں پہ اگر انفلکس ہوتا ہے وہ میں آتی ہوں مجیب، وہ میں آتی ہوں بریک کے بعد. آخری حصے میں، پروگرام کے آخری حصے میں یقیناً ہم بات کریں گے کہ جو اگر پہلے ہی ہمارے پاس 2.8 ملین افغان باشندے موجود ہیں، وہ چاہے افغان مہاجر ہیں، ان کے کارڈ ہے، ان کے پاس کاغذات ہیں، نہیں ہے، جو بھی صورتحال ہے وہ رہ رہے ہیں. اب 5 سے 10 لاکھ اور جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں بریک سے آنے کے بعد یہ جو بات کی ہے مجیب نے بھی اور ساتھیوں نے، ماسکو کے دورے پر طالبان نے جو بیانات دیے ہیں اس میں ایک بڑی زبردست قسم کی چیز جو ہے وہ بائیڈن کو بھی کہی گئی ہے. وہ کیا کہی گئی ہے، بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ میں بات کر رہی تھی ماسکو کے دورے پر موجود طالبان وفد کے حوالے سے، میں عقیل آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ ان کے جو سربراہ ہیں شہاب الدین دلاور نے امریکی صدر جو بائیڈن کے حالیہ تبصرے کے جواب میں کہا کہ اگر طالبان چاہیں تو 2 ہفتے میں افغانستان کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں. اچھا، وہ تبصرہ کیا تھا؟ وہ تبصرہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ انہیں 3 لاکھ مضبوط افغان افواج پر اعتماد ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ان کی تعداد انہوں نے کم بتاتے ہوئے اس کا کمپیریزن کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 مختلف بیانات آئے ہیں اس میں کون بہت زیادہ آگے جا کر بات کر رہا ہے، یا دونوں حقیقت پر مبنی باتیں کر رہے ہیں؟ بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے اور شاید اسی وجہ سے بہت انٹرسٹنگ تفسیریں بھی آ رہی ہے، جس طرح آپ نے 2 تفسیروں کی مثال بھی دی. دیکھیں، یہ وہی جو بائیڈن ہے یا ان کی انتظامیہ ہے. ٹھیک ہے کہ حکومت تبدیل ہو گئی ہے، مگر جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو 2 ایگریمنٹ انہوں نے کرائی ہے، اور ظاہر بہت تاخیر سے بھی کی ہے، مگر اس میں بہت جلدی بھی دکھائی ہے. اب جس فوج کی وہ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی فوج کی تعداد کافی زیادہ ہے، وہ لڑی بھی ہے، اب بھی اس وقت بھی لڑتی رہی ہے. مگر بات یہ ہے کہ جب امریکن اسٹیبلشمنٹ گزشتہ سال 2 ایگریمنٹ کر رہی تھی افغان طالبان کے ساتھ، تو اس وقت اسی فورس 3 لاکھ فوج کے جو سربراہان تھے، ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اور باقی جو لوگ تھے، ان کی اسٹیک ان لوگوں نے کیا بنائی تھی، ان کی ویلیو ان لوگوں نے کیا بنائی تھی، وہ تو پورے پروسیس سے باہر تھے. وہی ایک لمحہ تھا فرزانہ جب طالبان کو اپر ہینڈ حاصل ہوا، اور آپ نے پھر اس کے فوراً بعد دیکھا بھی کہ جیسے ایگریمنٹ پر دستخط ہو گئے تبصرے جاری رہے اور میڈیا پھر ڈیٹیلز آ گئی، اور جس طریقے سے وہاں پر طالبان کو پروٹوکول سے نوازا گیا. امریکن مائک پومپیو صاحب آپ کو یاد ہے وہ وہاں پر خود موجود تھے، زلمے خلیلزاد صاحب وہاں پر خود موجود تھے، چند اور ہائی لیول آفیشل وہاں پر موجود تھے. تو اس کے فوراً بعد امر اللہ صالح صاحب اور اس قسم کے لوگوں کے ریئیکشن آئے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ خود اشرف غنی صاحب ہی وہ واحد افغان لیڈر تھے یا آفیشل تھے جنہوں نے اس ایگریمنٹ کے ایک نقطے پر جو کہ قیدیوں کی رہائی سے متعلق تھی اس کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح نہیں ہونے دیں گے یا ہم اس طرح نہیں کر سکیں گے، افغان حکومت کا ایشو ہے. تو میرے خیال میں اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں اسی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے جو بریفنگ میں جس طریقے سے ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان تھے جو بائیڈن صاحب، اور جو بائیڈن صاحب کی افغانستان کے بارے میں پالیسی آپ کو پتہ ہے بہت جارحانہ رہی ہے. آن دی ریکارڈ جب ایک تو یہ ہے کہ اسی افغان پالیسی کہ جب اوباما صاحب آئے ہیں تو یہ اس کو ایکسرسائز کر رہے تھے، مگر بعد میں ان کے انٹرویو میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ افغانستان گورننس کے قابل نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا موجودہ حالات کو یا جو اتنے اشارے دیے جا رہے ہیں، آج بھی اشرف غنی صاحب نے جو آج یا کل ڈیون لائن کے بارے میں غیر ضروری بحث چھیڑی ہے، اسی کے تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ افغانستان ایتھنک بیسس پر تقسیم بھی ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں جس طریقے سے وہ ڈیل کرتے رہے یا جس طریقے سے آپ کو پتہ بھی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، نہ پاکستانی میڈیا نے کیا ہے نہ کسی اور نے، انٹرنیشنل میڈیا ہی نے رپورٹ کیا ہے، امریکن میڈیا نے، فرینچ میڈیا نے، کہ کس طریقے سے جو بائیڈن صاحب کی اپنی فوج یا اپنے جو ایک سپیریئر فورس تھی وہ جس طریقے سے بجلی بند کر کے باگرام ایئر بیس سے وہ لوگ بھاگے ہیں یا نکلے ہیں، اور جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اسے جو میسج گیا ہے
کہ جو مقامی کمانڈر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ صبح کو لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بتا دیا کہ امریکن تو سب چلے گئے ہیں. تو میرے خیال میں جو طالبان کو ایک اپر ہینڈ حاصل ہے، اس میں بنیادی اگر ایک لفظ استعمال کیا جائے کہ کریڈٹ جاتا ہے تو امریکہ ہی کو جاتا ہے. اور شاید اسی کا نتیجہ ہے فرزانہ، جس طرح دوستوں نے بات بھی کی کہ جو رشین انوالومنٹ ہے یا انٹرسٹ ہے یا رشیا کی جو دلچسپی سامنے آ رہی ہے یا چائنا کی آ رہی ہے، ایران اور پاکستان تو مدعی کے طور پر یہ بہت زیادہ متاثر ہوتے رہے ہیں اور اب بھی سب سے زیادہ خطرہ ان کے لیے ہے، تھریٹ ان کو ہے. تو میرے خیال میں جو امریکہ کی غیر سنجیدگی کا ایک رویہ جو مبنی رہا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ چائنا اور رشیا اس تمام صورتحال کو بہت تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور شاید کہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ شاید کہ ایران، پاکستان، افغانستان اور چائنا اور رشیا وہ امریکہ کو ایک سائڈ پر کر کے شاید اس مسئلے کا کوئی اگر مذاکرات کے ذریعے کوئی حل اب بھی ممکن ہے تو اس کے لیے کوشش کریں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو ایران کی بات کی ہے، تھوڑا سا حسین صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایران کے آپ کو کیا مقاصد نظر آتے ہیں اور وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، ایک چیز تو بڑی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ جو جس طریقے سے ابھی عقیل نے کہا ہے کہ بجلی بند کر کے جو امریکی بگرام ایئر بیس سے بھاگے ہیں، تو یہ تو تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی بے عزتی ہے امریکیوں کے لیے. مطلب وہ آئے تھے اس جگہ کو فتح کرنے کے لیے، ہمارے بڑے ان کے اوپر اعتماد تھے، ایمان تھے کہ وہ بڑا اعلیٰ طریقے سے آئے ہیں اور اعلیٰ طریقے سے جو ہے وہ یہاں سے رخصت ہوں گے. لیکن وہ جس طریقے سے بگرام میں بیس کو چھوڑ کر بھاگے ہیں، یہ بہت بڑا ایک کلنک کا ٹیکا ہے جو کہ ان کے ماتھے پہ ہمیشہ رہے گا. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ کہ دیکھیے دو اسٹیٹمنٹ میں تھوڑا سا ایران کی طرف بھی آنا چاہتی تھی. جی میں اسی طرف ایران کی طرف بھی آنا چاہ رہی تھی. جی دیکھیے، اصل میں ایران کا جو سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے طالبان پہلے جیسے رہے حکمرانی میں اور اس دوران میں شیعوں کے اوپر جو سخت رویہ انہوں نے اختیار کیا افغانستان کے اندر، ایران چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس سارے مذاکراتی عمل کو سہولت دی جائے تاکہ وہاں پر کوئی ایسا واقعہ پیش نہ ہو. ایک دوسری بات یہ کہ اگر طالبان حکومت میں آتے ہیں تو ایران کی بارڈر بہت زیادہ انسیکیور ہو جاتی ہے. ایران آلریڈی مڈل ایسٹ میں کافی جگہوں پر جو ہے وہ نمبر آزما ہے. مثلا یہ کہ وہ سیریا میں بھی انوالو ہے، وہ اسرائیل کے خلاف بھی انوالو ہے، اس کا جو ایک سر جنگ جو ہے سعودی عربیہ سے بھی چل رہی ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی اس کے مذاکرات بھی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹینشنز بھی چل رہی ہیں. اس کے کھچاؤ تناؤ میں وہ نہیں چاہتا کہ ایک اور فرنٹ بھی طالبان کی طرح پہلے جیسے ہوا تھا وہ اب بھی کھلے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو کہ ریزالو کیا جا سکتا ہے مذاکراتی عمل میں ایک مثبت کردار ادا کر کے. اس لحاظ سے ایک بات، اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو شیعہ کمیونٹی ہے اس کے اوپر جو ہے زندگی تنگ نہ ہو جیسے کہ پہلے طالبان نے کی تھی. وہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ مثبت طریقے سے ہو تاکہ باقی چیزوں کو وہ سختی سے ڈیل کر سکیں. مجیب صاحب آپ کی طرف تھوڑا سا آؤں گی اور تھوڑا سا ہم بریک کی طرف بھی چونکہ مجھے جانا ہے. یہی جو ایران کا ایشو ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے مسئلے کو کہ کہاں مطلب یہ واقعی چیزوں کو سمیٹنے کی ایک کوشش ہے؟ جی فرزانہ، آپ یہ دیکھیں کہ جو حالات امریکہ کے انخلا کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اس سے ایک چیز تو اب بالکل واضح ہو گئی ہے. پاکستان نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ اب وہ امریکی فورسز کو بیسز فراہم نہیں کرے گا. تو ہم ایک نیا بلاک بنتا دیکھ رہے ہیں جو پاکستان، ایران، چائنا اور رشیا پر مبنی ہوگا. وہ انفلوئنس کر سکتا ہے افغانستان میں اور ایران کا کردار بہت اہم ہوگا. آگے چل کے جو مسائل ایران کو تھے پاکستان سے پہلے آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں گیس پائپ لائن شروع ہوئی، امریکی دباؤ پہ وہ بالکل پاک ایران بارڈر پہ پہنچ کے رک گیا وہ معاملہ. لیکن اب جب پاکستان اس بلاک سے ہٹ کے چائنا والے بلاک کی طرف رجوع کر رہا ہے اور وزیر اعظم نے اس کا عندیہ بھی دے دیا کہ ہمارے پاس چوائسز تھی، ہم نے اپنی چوائس کر لی ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایران، پاکستان، چائنا اور افغانستان کے ساتھ رشیا یہ ایک نیا بلاک بنتا جا رہا ہے. ایران کا بالکل مفاد ہے اور وہ بھی کوشش یہ کرے گا کہ افغانستان میں امن ہو اور ایسی حکومت فارم ہو جائے جو اس کے لیے بھی نقصان دہ نہ ہو. اور طالبان کے ان کے ساتھ ماضی میں بھی اچھے روابط رہے ہیں. انہوں نے گلبدین حکمتیار کی میزبانی بھی کافی عرصے تک کی ہے، اس کے افغانستان میں رابطے بھی اچھے ہیں. تو توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ایران اس حوالے سے اپنا کردار ضرور ادا کرے گا. افغانستان کو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں نا، ساؤتھ کے جو ضلع ہیں
مجھے وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی بظاہر نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پشتون بیلٹ ہے، پشتون ڈومینیٹڈ ایریا ہے اور یہاں پہ طالبان کا اثر رسوخ بہت زیادہ ہے. دوسری طرف جو ہمارے پاس افغان آرمی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ پتوں کی طرح بکھر رہی ہے، وہ ٹرینڈ آرمی ہونے کے باوجود وہ بکھر رہی ہے، کہیں مزاحمت ہوتی اس کی نظر نہیں آ رہی. اور جو ساؤتھ کے صوبے ہیں قندھار، ہیلمند، زابل وغیرہ، یہاں پہ بالکل مزاحمت نہیں ہوگی، اس لیے خانہ جنگی تو مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. البتہ کچھ افغان مہاجرین کا ایشو ضرور کریٹ ہوا. صحیح بالکل، آپ بالکل یہی بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو شروع میں عقیل نے بھی کہا کہ شاید یہی وجہ تھی کہ اس طرف سے کانفیڈنٹ ہونے کے باوجود انہوں نے دوسری طرف سے آنے کی کوشش کی ہے، اور یقیناً اس میں وہ حکمت عملی ان کی کامیاب بھی رہی ہے. یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو تھوڑی سی یہ بات کریں گے کہ اگر افغان انفلکس آتا ہے پاکستان میں تو اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑے گا، اور پھر کیا ہم مزید مہاجرین کا، افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں. یہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے افغانستان میں روز بروز کشیدہ ہوتی صورتحال پر، اور پھر خطے میں جو ممالک ہیں اور پھر جن بلاکس کی بات ہو رہی تھی، یقیناً دنیا میں ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ اسی کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے ہم جس خطہ زمین پر رہتے ہیں تو ہمیشہ سپر پاورز اپنے ہی مفادات کے لیے ہمیں استعمال کرتے آ رہے ہیں، اور ابھی بھی یہی دکھ رہا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوگا. اور اس کا سب سے پہلا جو ہمارے اوپر پریشر آئے گا عقیل، وہ یقیناً ہوگا کہ ایک تو ظاہر ہے ہم بارڈر کے ساتھ جڑے ہیں، اور پھر جس طرح سے جو تنظیمیں ہیں وہاں پر، دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کو بھی ایک تقویت ملے گی. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کا بوجھ، کیا ہماری معاشی صورتحال ایسی ہے کہ ہم مزید 5 سے 10 لاکھ مہاجرین کو لے کے، ان کے مسائل لے کے ان کو یہاں رکھ سکیں؟ بالکل، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی قومی سلامتی کی، ان کو بریفنگ دی بھی گئی. وہاں پر جو ایک نقطہ بہت اہم تھا اور آپ کو پتہ بھی ہے مگر اسی سے انٹر لنک بھی تھا، وہ یہ تھا کہ بریفنگ میں پہلی بار بتایا گیا تھا کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں یا جو تنظیمیں ہیں ہم ان کو الگ نہیں سمجھتے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے امریکہ کی ایک رپورٹ آئی تھی 2020 میں، انہوں نے اس کو پھر اس پر بھی کام کیا تھا کہ تقریباً 6 سے 6,500 تک ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہے. اب پردانہ وہ جو لوگ جہاں پر موجود ہیں، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، بالکل جو ہے نا وہ پاکستانی بارڈرز کے قریب ہی چند علاقے ہیں جہاں سے وہ موومنٹ کر بھی سکتے ہیں، وہ ماضی میں کرتے بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. حسین صاحب، ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ اگر 2 منٹ میں آپ یہ بات بتا دیں کہ کیا ہم پہلے کی طرح بس سب کو اپنے گھر میں بسا لیں، یا پھر ہمیں بھی ایران کی طرح کچھ سوچنا چاہیے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ہم سوچ بھی رہے ہیں. دیکھیے، میرے جتنے رابطے ہوئے ہیں اسلام آباد سے تو وہاں پر تو یہ بہت کلیئر کٹ بات آ رہی ہے کہ کسی صورت میں بھی مزید مہاجرین کو نہ لیا جائے. پاکستان نے سن 80 کی دہائی میں سیاست مہاجرین کرنے کی کوشش کی، اس میں نقصان زیادہ ہوا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ ابھی تک ہم اسے بھگت رہے ہیں. اس وقت جو آپ نے جو بات پوچھی ہے میں ڈائریکٹ اس کا جواب دیتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے، جو حکمت عملی ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تھینکس بٹ نو تھینکس، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے، وہ اپنے معاملات کو خود ڈیل کریں. دوسری اہم بات، ہم نے باڑ بھی لگا دی ہے بارڈر کے اکراس دا انٹائر بارڈر بٹوین 2 کنٹریز، تو اس وجہ سے بھی اب ہر شخص جو ہے وہ اندر نہیں آ سکے گا، انٹری ایگزٹ پوائنٹ سے وہیں سے آ جا سکتا ہے. لیکن اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اگر انسانی المیہ ہوتا ہے افغانستان میں، یعنی کہ اگر سول وار ہوتی ہے اور وہاں پر اندرون خانہ، وہاں پر خانہ جنگی ہوتی ہے اور اس لحاظ سے جو معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں بارڈر کے اس طرف افغانستان میں ننگرہار پروونس میں زبردست طریقے کا جو ہے انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز IDPs کا ایک جو ہے وہ خیمہ بستی لگائی جائے، اور جو بین الاقوامی UNHCR کے ذریعے کے تھرو جو بین الاقوامی امداد آتی ہے وہ بارڈر کے سے جو ہے اس طرف پہنچائی جائے. یہی سب سے بہترین پاکستان جو ہے وہ جو IDPs ہیں ان کی مدد کر سکتا ہے. لیکن مزید کسی صورت میں مہاجرین کو یہاں پر لانے کا متعمل آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بارڈر پار نہیں آنا چاہیے، یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے. مجھے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، بلوچستان کیا سوچ رہا ہے؟ اگر انسانی زندگی کا المیہ بن جاتا ہے تو کیا ہوگا؟
सूरत काफी गंभीर है। अगर इन्फ्लक्स होता है अफगान माजरीन का तो हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन ऐसी सूरत होगी नहीं क्योंकि UNHCR बॉर्डर पे ही कैंप लगाने पर गौर कर रहा है। लेकिन दूसरा मसला जरूर होगा क्योंकि कंधार मुलेका इलाकों में जो भारत के परवरदा ग्रुप्स हैं दहशतगर्दी के, उन्होंने अपने अड्डे और कैंप कायम कर रखे हैं। वो ये जरूर कोशिश करेंगे कि किसी तरह बलोचिस्तान में दाखिल हो, क्योंकि वहां पे तालिबान उनको पनपने तो देंगे नहीं, और भारत और NDS के जो लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दी का एक नया बाजार गर्म करें, जिसके लिए हमारी फोर्सेज ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। ये एक सिचुएशन थी जो हमने आपके सामने रखी। मैं हमेशा कहती हूँ जब से ये अमन मुआहदा हुआ था अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान, तो हम चूंकि यहाँ बॉर्डर के साथ रहते हैं हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि सारे फरीकैन को शामिल करें और तब ही मसले का हल निकलेगा। लेकिन बाला ही बाला जो कुछ हुआ आज उसके नताइज हमारे सामने हैं। अकील, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। प्रोफेसर हुसैन शहीद सरवर्दी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुजीब अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ थे। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।